हालेलुया। अजीजों, आज का कलाम मैंने खुद भी और बहुत से लोगों ने फेसबुक पे इश्तिहार पढ़कर दुआ की है कि आज का कलाम डिलीवर हो सके, क्योंकि बहुत से सर्मन्स दिए जाते हैं लेकिन गोल मोल बात की जाती है। अब आखिर दौर है और इसमें हमें सख्त खुराक खाने की जरूरत है ताकि हम अपने आप को तैयार कर सकें। सारी उम्र हम दलिया सागुदाना खा के गुजारा नहीं कर सकते। जरूर है कि कुछ मुरगन गुजाएं जिनको हजम करने में मैदे को टाइम लगता है, लेकिन जब हजम कर लेता है तो हमारे जिस्म को तवानाई बख्शता है। जितने यहां पर, जितने ऑनलाइन मेरे साथ इस कलाम को सुनने के लिए मौजूद है, आपकी दुआओं के लिए मैं शुक्रगुजार हूं। आज का हवाला हम सब ने सुना। एक बार फिर आवाज़ें बुलंद पढ़े देता हूं। पहला कुरिन्थियों का खत, उसका 6वां बाब और उसकी 9वीं 10वीं 11वीं आयत। क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? फरेब ना खाओ, ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। ना बुत परस्त, ना ज़िनाकार, ना एयाश, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाले, ना जालिम। और इसके बाद 11वीं आयत जो है वो हमें वो तकवीयत बख्शती है कि जो डिसीवर है, इब्लीस, हमारी पुरानी जिंदगी को हमारे सामने लाकर रखता है और हमारे अंदर बेयकीनी के हालात पैदा करता है कि नहीं नहीं, तेरी माफी नहीं मिली। ये आयत हमें तकवीयत बख्शती है ताकि जब डिसीवर, हमारे और डिसीवर के दरमियान जंग चल रही होती है और बाज़ औक़ात जब इब्लीस के साथ आमना सामना होता है तो इब्लीस आपकी उन बातों को आपके आगे रख देता है ताकि आप ईमान में कमजोर पड़ जाए। यहां से पता चलता है कि हम यीशु मसीह पर और अपने जिंदा खुदा पर कितना ईमान रखते हैं। लिखा है, और बास तुम में ऐसे ही थे। कैसे थे? यानी क्या तुम नहीं जानते? ऐसे थे, और बास तुम में ऐसे ही थे भी, मगर तुम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए और ऊंचा बोले, और रास्तबाज भी ठहरे। पाक भी हुए, धुल भी गए और रास्तबाज भी ठहरे। डिसीवर आपको डिसीव करता है, ना ना ना, तू ठहरे भी ना पाक। हमें ईमान रखना है कि जब हम यीशु मसीह के खून से धुल गए तो धुलाई एक ही दफा होती है, वो बार बार हमारे लिए सलीब नहीं चढ़ सकता। इसलिए अजीजों, आज इस हवाला में, आज के मज़मून के हिसाब से, बदकार और हरामकार 2 लफ्ज पाए जाते हैं। आज का मज़मून हरामकारी है कि हरामकारी है क्या। बहुत से मेरे सर्वे में लोगों से पूछा गया
میں نے بہت سے لوگوں سے سوال کیے کہ آپ حرام کاری کے بارے میں کیا کہتے ہیں، حرام کاری کیا ہے؟ اکثریت کا جواب تھا کہ جو چیزیں خدا نے منع کی ہیں جب وہ ہم کرتے ہیں تو ہم حرام کاری کرتے ہیں۔ اگر ہم حرام جانور کھاتے ہیں، حرام چیزیں کھاتے ہیں تو ہم حرام کاری کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کے حکموں کو نہیں مانتے تو ہم حرام کاری کرتے ہیں۔ ضرور ہے، صحیح ہے، آج سے کچھ سال پہلے میں بھی شاید یہی سمجھتا تھا۔ کچھ نے قریب ترین جواب دیا، بہت سے اہل علم بیٹھے ہیں۔ تو عزیزو، آخر میں حرام کاری اور بدکاری میں فرق بھی دیکھیں گے، یہ دونوں الگ الگ ہیں، ایک ہی نہیں ہے۔ اس لیے آج حرام کاری، فورنیکیشن، حرام کار، فورنیکیٹر اور سیکچول امورل، جنسی حرام کار اور سیکچول امورالٹی، جنسی حرام کاری، یہ آج کا ٹاپک ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو تیار کیجئے تاکہ آج کے بے باک کلام کو سن سکیں، کیونکہ یہ زندگی کی حقیقتیں ہیں جن کو بہت سو نے فیس کر لیا اور بہت سے جوان جنہوں نے ابھی اس کو فیس کرنا ہے۔ امورالٹی، حرام کاری، امورلی سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے غیر قانونی، غیر اخلاقی طور پر، اور ڈیٹیسٹیبلز، نفرت انگیز باتیں یا حرکتیں جو مکروہات کا حصہ ہے۔ illegitimacy یعنی غیر قانونی، حرامی، ناجائز، حرامی ہونا۔ These words are the part of immorality، حرام کاری۔ اس حرام کاری کے نتیجے میں جو انسان جنم لیتا ہے وہ حرامی ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے واحد گالی کہہ سکتے ہیں ہم، حالانکہ وہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ ان کو حرام زادے کہا گیا ہے۔ unlawful sexual relationships، غیر قانونی جنسی تعلقات حرام کاری سے تعلق رہتے ہیں۔ اب کیسے غیر قانونی ہو؟ بعض لوگ کہتے ہیں مختلف مذاہب میں جب ان سے بات کی جاتی ہے جن کے مذہب کا حصہ ہے حرام کاری، تو وہ کہتے ہیں کہ خدا نے مرد اور عورت کی جنس بنائی ہے، اس لیے یہ کون سا گناہ ہے، بلکہ جسم کو استعمال کرنا محنت کا حصہ ہے، اور ہم جسم کو استعمال کر کے اپنے روزگار کماتے ہیں، یہ کون سی حرام کاری ہے؟ ان کے بھگوان نے ان کو یہ درس دیا ہے۔ بھگوان کہہ لیں، ان کا خدا کہہ لیں، میں کسی ایک مذہب کے بارے میں بات نہیں کر رہا، میں اجتماعی بات کر رہا ہوں۔ متی کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 32ویں آیت میں، کلام مقدس یہاں پہ سامنے بھی موجود ہے، آپ دے سکتے ہیں تاکہ آپ خود بھی پڑھ سکیں۔ متی کی انجیل 5واں باب اس کی 32ویں آیت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوائے کسی اور سبب سے چھوڑ دے تو اس سے زنا کرواتا ہے۔ بس
کون سا گناہ یا کون سا عمل، کون سا فعل ایسا ہے جس سے جن کو خدا نے جوڑا ہے وہ الگ کیے جا سکیں، اور وہ واحد حرام کاری ہے جس کے وسیلہ سے وہ پاک بندھن، وہ پاک عہد ٹوٹ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بدکاری، کوئی گناہ، نافرمانی، وٹ ایور، وہ اس مقدس رشتے کو نہیں توڑ سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ there is something in immorality، اس حرام کاری میں کوئی خاص بات پائی جاتی ہے جو ہماری نظر سے اوجھل ہے۔ تو ضرور ہے آج جو اوجھل ہے وہ بالکل سامنے صاف حالت میں دیکھتے ہیں۔ کوئی بھی جنسی عمل جو ایک مرد اور عورت کے مقدس رشتے سے باہر یا علاوہ ہو تو وہ حرام کاری کہلاتی ہے، کرنے والا حرام کار کہلاتا ہے۔ یہ ہے ڈیفینیشن آف امورالٹی۔ یہ بدکاری کا حصہ نہیں ہے، یہ حرام کاری۔ میں اس کو اس طرح لیتا ہوں کہ زنا کاری بیفور میرج، حرام کاری آفٹر میرج۔ کہ جو ہم زنا کاری کرتے ہیں شادی سے پہلے وہ زنا کاری ہے، وہ حرام کاری ہم نہیں کہہ سکتے، وہ بدکاری کہہ سکتے ہیں، برا کام کہہ سکتے ہیں۔ زنا برا کام ہے، خدا نے منع کیا ہے، اوکے یہ بدکاری ہو سکتا ہے، ایڈلٹری آپ کر سکتے ہیں شادی سے پہلے، یہ اس کو آپ ایڈلٹری میں شامل کر سکتے ہیں، حرام کاری میں نہیں۔ حرام کار اگر آپ کسی کو کہیں گے تو اس کا شادی شدہ ہونا ضرور ہے، اس مقدس رشتے میں بندھا ہوا ہونا ضرور ہے، اور وہ اس مقدس رشتے کو روند کے جب دوسرے مرد یا عورت کے پاس آتے ہیں یہ حرام کاری کہلاتا ہے۔ اور اسی لیے پہلا کرنتھیوں کے خط میں بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے، اس کے ساتھ حرام کار کا لفظ کہا گیا۔ فریب نہ کھاؤ، بیچ کا لفظ سمجھیے، ڈونٹ بی ڈیسیوڈ۔ نہ حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث۔ عزیزو، any sexual activity outside the bonds of marriage between one man and one woman is called sexual immorality۔ اور اس کے لیے جو گریک ورڈ استعمال ہوا ہے اس نے کھول کے رکھ دیا ہے حرام کاری کے سبجیکٹ۔ اور میں حیران ہوں کہ اتنا کھلا سبجیکٹ ایسے کھول کے پیش کیوں نہیں کیا جاتا۔ اس کے لیے جو گریک ورڈ یوز ہوا ہے اس سے فلمیں بھی بنتی ہیں۔ پورنیا، پورنیا لفظ گریک میں استعمال ہوا ہے جس کا مطلب یہی ہے جو ابھی میں نے آپ کو ڈیفینیشن پیش کی ہے، سیکچوئل امورالٹی۔ اور جو گریک ورڈ بدکاری کے لیے استعمال ہوا ہے وہ پورنیا نہیں ہے، وہ لفظ پورنیا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے there is difference between adultery and immorality۔ جو اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وہ موقعہ، اور اس میں تمام برے کام آ جاتے ہیں جو خدا کی مرضی جس میں شامل نہیں یا جن سے خدا نفرت کرتا ہے، وہ تمام کام موقعہ۔ اور پورنیا اور موقعہ کے بارے میں میرے ساتھ بندے رہیں تاکہ
دیکھ سکیں. اشتہار دیکھ کے بہت سے لوگوں نے سوال بھی کیے ہیں. ان کے جواب شارٹ ضرور دوں گا تاکہ جنہوں نے سوال کیے ہیں ان کو جواب مل جائے. پورنیا میرے حساب سے پورنیا کی دو اقسام بنتی ہیں. ایک جو روح کا حرام کار ہے اور دوسرا جو جسمانی حرام کار ہے. یعنی اسپرچل امورالٹی اور سیکشل امورالٹی بائی باڈی. اور اس کا مطلب ہے کہ جو روحانی حرام کاری ہے وہ حرام کاری ہے جب خدا نے ہمیں اپنا بنا لیا. وہ ہم سے پیار کرتا ہے, ہماری فکر کرتا ہے, ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے, ہر طرح سے وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے. اور ہم جب اس کو چھوڑ دیں, برگشتہ ہو جائیں, یو ٹرن لے لیں, تو ایسی حرام کاری کو ایسے عمل کو حرام کاری گنا گیا, کیونکہ یہ وہ عمل ہے کلام کہتا ہے کہ ایسے شخص کو نیا بنانا ناممکن ہے. اور روحانی حرام کاری جو ہے اسپرچل امورالٹی, یہ اس میں جو ملوث شخص ہے وہ تو آسمان کی بادشاہی میں جا ہی نہیں سکتا. اگر خدا چاہے بھی تو اس کو معاف نہیں کر سکتا, کیونکہ خدا اپنے کلام کی نفی نہیں کر سکتا. اور رومیں پہلا کرنتھیوں کا خط اس کا 6واں باب اور 17ویں آیت میں لکھا ہے, اور جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ خدا کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے. اور میاں بیوی جو دو بدن تھے, اس مقدس عہد اور رشتے کے بعد جب آپس میں بندھے تو وہ اب سے دو نہ رہے بلکہ ایک ہو گئے. جیسے ہم خدا کی صحبت میں جب رہتے ہیں تو ہم ایک ہو جاتے ہیں. کیا لکھا ہے؟ وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتے ہیں. اور جب ہم ایک روح ہوتے ہیں تو پھر جب باہر منہ مارتے ہیں تو اس کو حرام کاری گنا جاتا ہے, اس کو برکشتگی گنا جاتا ہے, اس کو یوٹرن لینا گنا جاتا ہے, جس کی معافی نہ اس جہان میں نہ اس جہان میں. یہ تو ہو گئی اسپرچل امورالٹی. اب چلتے ہیں عبرانیوں کے خط میں. 12واں باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے, اور نہ کوئی حرام کار اور اس سعود کی مانت بے دین ہو جس نے ایک وقت کے کھانے کے عوض اپنے پہ لوٹے ہونے کا حق بیچ دیا. وہ اس حرام کار سے بھی پرے ہو گیا جس نے اپنے کھانے پینے, اپنے پیٹ, عیش و عشرت, عزت کے لیے اس دنیا میں اس خدا کو چھوڑ دیا جو اس کے ساتھ ایک روح میں تھا. کلام اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کو توبہ کے لیے نیا بنانا ناممکن. دوسرا کرنتھیوں کا خط اور اس کا 6واں باب 14ویں آیت میرے ساتھ نکالیے. لکھا ہے, بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جوئے میں نہ جتو, کیونکہ راست باسی اور بے دینی میں کیا بے جول, یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت. مسیح کو بلیال کے ساتھ کیا موافقت, یا ایماندار کا بے ایمان سے کیا واسطہ, اور خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت. کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں, چنانچہ خدا نے فرمایا ہے کہ میں ان میں بسوں گا اور ان میں چلوں پھروں گا, اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گی. عزیزو,
جلدی سے جسمانی حرام کاری کی طرف چلتے ہیں۔ اس کے لیے اگر حوالہ جات نوٹ کرنا چاہیں تو ضرور کر سکتے ہیں۔ حزقیل کی کتاب 16واں باب اس کی 15ویں آیت، اور پہلا کرنتھیوں 6واں باب اس کی 18ویں آیت۔ جسمانی حرام کاری۔ ابھی ہم پورنیا کے دوسرے حصے پہ پہنچے ہیں۔ گلتیوں کا خط اس کا 5واں باب 19ویں آیت، جہاں سے جسم کے کام ظاہر ہوتے ہیں، وہ تمام کام حرام کاری سے تعلق نہیں رکھتے۔ وہ تمام کام حرام کاری سے تعلق نہیں رکھتے۔ حرام کاری جسمانی وہ حرام کاری ہے جو پورنیا کی ڈیفینیشن ہے، انٹروڈکشن ہے۔ جب ہم 2 تن 1 تن کاؤنٹ ہوتے ہیں، جب خدا نے کہا ہم سے یہ 2 نہیں بلکہ 1 ہے، یہ ایک جسم ہوں گے، پھر جن کو خدا نے جوڑا ان کو انسان جدا نہ کرے، اور پھر یہ جو 1 ہیں یہ 1 رہتے ہوئے جب لیفٹ اور رائٹ کا چالہ دکھانا شروع کر دیں تو وہ حرام کار ہیں اور حرام کاری میں ملوث ہیں۔ اب کچھ واضح ہو گیا ہوگا کہ جسمانی حرام کاری اس سے 2 نہیں مطلب، اس سے مطلب ہے 3 4 5 6۔ خدا نے یہ حکم کہیں نہیں فرمایا کہ اب سے وہ 2 نہیں، اس نے یہ کہا اب سے وہ 2 نہیں، یہ ہرگز نہیں کہا کہ اب سے وہ 2 3 4 5 6، ایسا تو نہیں کہا۔ پھر اسی رشتے کے لیے خدا نے کہا پولس رسول کے وسیلہ سے کہ اگر مرد جو ہے وہ ایماندار ہے اور عورت ایماندار نہیں ہے تو یہ واحد رشتہ ہے جس کے وسیلہ سے وہ عورت اپنے شوہر کے ایمانداری کے وسیلہ سے بچ جائے گی، اور اگر عورت ایماندار ہے اور شوہر بے ایمان ہے تو وہ شوہر جو بے ایمان ہے اپنے ایماندار عورت بیوی کے وسیلہ سے بچ جائے گی۔ یہ واحد رشتہ ہے۔ یہاں 3 4 5 کا ذکر نہیں ہے معذرت کے ساتھ۔ ہمیں نوح کی کشتی میں بھی 3 4 5 ملٹیپلیکیشن نظر نہیں آتی، ہمیں ابراہیم میں بھی ملٹیپلیکیشن نظر نہیں آتی۔ جب تک وعدے کا فرزند پیدا نہیں ہوا تب تک کسی قسم کی کوئی ملٹیپلیکیشن نہیں، اور ان وعدوں میں بھی ہمیں ملٹیپل چیزیں نظر نہیں آتی۔ اس لیے پورنیا آپ کہہ سکتے ہیں کسبی پن، کسبی کہتے ہیں وہ عورت یا مرد جو اپنا جسم بیچے، فاحشہ، اور فاحشہ روحانی حرام کاری میں بنی اسرائیل کو حزقیل کی کتاب میں خدا فاحشہ قرار دیتا ہے کہ تو نے فاحشہ پن کیا، تو دوسرے معبودوں کے آگے تو جھک گیا، تو نے میرے حضور میں دوسرے معبودوں کو بنایا، دوسرے خداؤں کو سجدہ کیا۔ اس بات پہ خدا بنی اسرائیل کو فاحشہ قرار دیتا ہے، ایسی عورت جس کو اپنے شرم کا خیال نہ ہو، جس کو آپ بے حیائی کہہ سکتے ہیں، فحاشی کہہ سکتے ہیں، ایسی عورت کو فاحشہ کہتے ہیں۔ اور روحانی طور پر تو بنی اسرائیل کو خدا نے فاحشہ کہا، اور دنیاوی طور پر، جسمانی طور پر اگر حوالہ لکھنا چاہیں تو حزقیل کی کتاب 16واں باب اس کی 15ویں آیت لکھ سکتے ہیں۔ غرض وہ تمام عمل یا فعل جو انسانی جنسی تسکین کے لیے خدا نے بنائے ہیں ان کے برعکس عمل یا فعل جسمانی حرام کاری میں گنے جاتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے رومیوں کا خط پہلا باب اس کی 26ویں 27ویں آیت میں
خدا کے پلان کو بدلنے کا نتیجہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر کوئی نکال لے تو جلدی سے پڑھ دے۔ رومیو کا خط اس کا پہلا باب اس کی 26ویں 27ویں آیت۔ اسی سبب سے خدا نے ان کو گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا، جی، یہاں تک کہ ان کی عورتوں نے اپنی طبعی کام کو کے خلاف طبعی کام سے بدل ڈالا۔ اسی طرح مرد بھی اپنی عورتوں سے طبعی کام چھوڑ کر آپس کی شہوت سے مست ہو گئے، یعنی مردوں نے مردوں کے ساتھ روسیائی کے کام کیے تاکہ اپنے آپ میں اپنی گمراہی کے لائق نہ بدلا پایا۔ یعنی مختصر بات کرتے ہیں کہ عورتوں کی رغبت مردوں کی بجائے جب عورتوں کی رغبت عورتوں کی طرف ہو جائے، اس کو لسبیس کہتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ خدا نے یہ پلان بنایا تھا کہ یا مرد جو ہیں وہ عورتوں کے لیے بنائے گئے اور عورتیں مردوں کے لیے، اور مرد عورت کو چھوڑ کے مرد کی طرف رغبت رکھے، تو یہ خدا کے پلان کو پلٹ دیا ہے، بدل دیا ہے۔ تو پھر خدا کیا کرتا ہے؟ خدا نے ان کو گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا۔ آج آپ کو بہت سے دنیا میں بہت سی قومیں خدا کے اس آرڈر کے اندر نظر آئیں گی جن کو خدا نے ان کی گندی شہوتوں کے اندر چھوڑ دیا۔ انہوں نے مذہبی طور پر حرام کاری کو خدا کا حکم جاری صادر کیا، اور آج مذہبی طور پر حرام کاری کی جاتی ہے کیونکہ خدا نے ایسے لوگوں کو گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا تاکہ گمراہی میں پڑے رہے۔ لکھا ہے 25ویں آیت، اس لیے کہ انہوں نے خدا کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا۔ خدا کی سچائی کو بدل کر وہ خدا جو ناپاکی کو پسند نہیں کرتا، وہ خدا جس نے آدم کے لیے ایک بیوی اس کی ایک پسلی میں سے نکالی، اس کو جھوٹ بنا ڈالا اور مخلوقات کی زیادہ پرستش اور عبادت کے بنسبت اس خالق کے جو اب تک معبود ہے بدل ڈالا اس کو۔ اس واسطے خدا نے ان کی دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا کہ ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں۔ عزیزو، فاحشہ کے لیے جو لفظ گریک میں استعمال ہوا ہے ہتاریا، ہم روحانی طور پر بھی فاحشہ ہو سکتے ہیں اور جسمانی طور پر بھی فاحشہ ہو سکتے ہیں۔ ایک راست باز، ایک ایماندار کو اس فاحشہ پن، اس کسبی پن سے کیا تعلق ہے؟ کیونکہ اس کو جسم کا اور روح کی جنگ جو ہے وہ ساری عمر راست باز کی چلتی رہتی ہے۔ جسم اپنی رغبتوں کی طرف کھینچتا ہے، روح اپنی پاکیزگی کی طرف کھینچتی ہے، یہ کھینچا تانی قبر تک جاری رہتی ہے، اور جو اس پہ فتح پاتا ہے، کلام میں لکھا ہے، پالوس رسول کہتا ہے میں اچھی کشتی لڑ چکا ہوں۔ This is the wrestling between flesh and spirit۔ یہ وہ کشتی ہے جو ہم نئی پیدائش پانے کے بعد سے ہماری یہ ریسلنگ شروع ہو جاتی ہے تاکہ ہم اس حرام کاری سے بچ سکیں۔ عزیزو، پالوس رسول اس کی ایک بڑی خوبصورت تعریف پیش کرتا ہے۔ حرام کاری اپنی بیوی یا منکوہہ سے ہٹ کر جس عورت سے ایک تن ہوا جاتا ہے، کلام اس کو فاحشہ عورت قرار دیتا ہے، اور ایسے گناہ جب وہ مختلف کلیسیوں میں آیا تو اس نے پائے، اور جسمانی حرام کاری جو ہے وہ ہم قبر سے پہلے، قبر میں اترنے سے پہلے، اس جہان سے رخصت ہونے سے پہلے خدا سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ جب خدا کے کلام کا یہ بید ہم پر واضح ہو جائے تو اس دن سے یہ قانون ہم پر
پر نافذ ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا کے کلام کی آواز ہمارے کانوں میں پڑ چکی، اس کے بعد حرام کاری کی جائے تو اس کی معافی نہیں۔ لیکن جب تک آپ کو کلام کی آواز نہیں پہنچی، آپ قبر میں اترنے سے پہلے، اپنے آخری سانس سے پہلے حرام کاری کی معافی مانگ سکتے ہیں، لیکن صرف جسمانی حرام کاری، روحانی حرام کاری کی معافی نہ اس جہان میں نہ اس جہان میں ہمیں مل سکتی ہے۔ عزیزو، ایک کوشچن کیا گیا، ساتھ ساتھ اس کا بھی جواب دے دوں کہ کسنگ امورالٹی ہے، ایڈلٹری ہے، کسنگ کس جملے زمرے میں آتی ہے؟ تو کائنڈلی اس کو ڈسکرائب کیجیے۔ کسنگ بیسڈ آن فیلنگس، اگر تو آپ کی کسنگ پاک بوسہ ہے تو کلام اس کی آپ کو اجازت دیتا ہے، لیکن اگر وہ کس کے پیچھے زناکاری یا حرام کاری پائی جاتی ہے تو ایسی کسنگ سے پرہیز کریں، کیونکہ خدا ایسی کسنگ کی اجازت نہیں ہے۔ وہ آپ کی مرضی ہے، آپ زناکار بننا چاہتے ہیں یا حرام کار، لیکن اگر پاک بوسہ ہے، جو کلام مقدس میں مقدسین آپس میں جب ملتے ہیں تو وہ پاک بوسہ لیتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے فیلنگز کیا ہیں؟ اگر وہ ان دو سے تعلق رکھتی ہیں تو پھر وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ اگر آپ اس میں ملوث ہوں گے تو آپ کے یہ دو خطاب آپ کو ملیں گے۔ اس کے ساتھ خداوند یسوع نے اس کے منہ کے الفاظ بھی سن لیں تاکہ آرڈیننس کمپلیٹ ہو جائے، کہ خداوند یسوع کے منہ کے الفاظ ہیں کہ جس نے بری خواہش سے، وہی بات آ گئی، بیڈ فیلنگز بیسڈ آن فیلنگز، بری خواہش سے کسی عورت کو دیکھ لیا تو زنا واقعہ ہو گیا۔ تو یہ بیچ میں جو بری خواہش ہے اس سے پرہیز کریں، پاک بوسہ لیں، ضرور لیں، اس سے منع نہیں ہے، لیکن بوسہ آپ نے لینا ہے، اس میں آپ کی فیلنگ کیا ہے وہ خدا جانے، آپ جانے۔ دوسرا سوال کیا گیا تھا جی، یہ بری خواہش کا جو آرڈیننس خداوند یسوع مسیح نے دیا، یہ متی کی انجیل 5واں باب اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، متی 5واں باب اس کی 28ویں آیت۔ اگلا سوال تھا جی ٹچ، نوجوان مزے لیتے ہیں نا، پادریاں میں پہلے وہ مزے، ٹچ، کسی کو ٹچ کرنا یہ حرام کاری ہے یا زنا کاری؟ بات اسی آرڈیننس میں آتی ہے جو کسی میں آتی ہے۔ ٹچ کیسا کیا؟ اس میں اچھی نیت تھی، بری نیت تھی، اور خدا نے عورت کو ایسی حص دی ہے، مرد کو نہیں دی۔ مرد کو یہ حص عطا نہیں کی گئی، عورت کو عطا کی گئی ہے کہ وہ ٹچ سے پہچان لیتی ہے کہ یہ ٹچ اچھا تھا کہ برا تھا۔ اس لیے خدا نے انسان کو عقل بھی دے رکھی ہے اور ان فیلنگز پہ کنٹرول بھی دے رکھا ہے۔ آپ ٹچ بری نیت سے کریں تو بعد جب میرا آرڈیننس لا دو گا کہ پادری نے کہا سی ٹچ تو پاک ٹچ تو ہو سکتا ہے، تو پاک ٹچ کلام مقدس کے مطابق پادری بھی سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرتے ہیں تو وہ مقدس ٹچ ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ہمارے بھائی کچھ کالی بیڑے بھی ہیں جو کہ مزے لینے کے لیے ٹچ باڈی کے مختلف اعضاء پر کرتے ہیں دعا کرنے کے لیے، جس کی اجازت کلام مقدس میں نہیں ہے۔ ہمیں اختیار بخشا گیا ہے، سانپوں بچھوں کو کچلو، ابلیس کی ساری قوت پر غالب آؤ، تمہیں ہرگز کسی چیز سے ضرر نہیں پہنچے گا، آپ کا ہاتھ بڑھانا کافی ہے، یا آپ تیل سے کراس بنائیں، سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کریں، وہ بھی اس وقت تک جب تک آپ کے پاس قوت کا لباس نہ ہو۔ ایسے ٹچ کی تو اجازت ہے۔ اب جس ٹچ کی جو سوال کیا گیا، اگر ویسا کوئی ٹچ آپ چاہتے ہیں تو وہ پھر آپ حرام کاری یا بدکاری یا زنا کاری میں سے کچھ آپ سلیکٹ کریں گے، تو وہ آپ جانے، خدا جانے۔ جو ٹچ کلام کے مطابق ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حرام کاری، زنا کاری، ناپاکی اور بدکاری میں فرق، کیا یہ سب ایک جیسے گناہ ہیں؟
یہ اکثر لوگ، جیسے میں نے ابھی شروع میں بتایا کہ میرے سروے میں اکثریت نے مجھے یہ سب ایک ہی بات بتائی ہے کہ ہے تو گناہ ہی نا، ہے تو گناہ، لیکن اب چلے میرے ساتھ کرنتھیوں کے خط میں جو حوالہ آج آپ نے پڑھا. حرام کاری ان تمام گناہوں سے الگ کیوں ہے؟ آج آپ غور سے سن لیجئے تاکہ کسی بھی جگہ پہ جو نوجوان ہیں، جو بچے بیٹھے ہیں، انہوں نے بڑے ہونا ہے، ماں باپ بننا ہے، بزرگ ہونا ہے، خدا آپ کو لمبی زندگیاں دے، اپنے دماغوں میں بٹھا لیں کہ حرام کاری باقی تمام گناہوں سے فرق کیوں ہے. آئیے پڑھتے ہیں 6 باب پہلا کرنتھیوں کا خط، اس کا 18واں باب لکھا ہے حرام کاری سے بھاگو جتنے 18ویں ہے 6 باب 18ویں، حرام کاری سے بھاگو جتنے گناہ آدمی کرتا ہے وہ بدن سے باہر ہیں. کیا لکھا ہے؟ جتنے گناہ آدمی کرتا ہے وہ بدن سے باہر ہے، مگر حرام کار اپنے بدن کا بھی گناہ گار ہے. اب یہاں پہ اکثر لوگ جو ہیں انہوں نے جواب دیا کہ بدن جو ہے وہ یہ جسم ہے، تو معذرت کے ساتھ یہاں پہ جس بدن کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہ جسم نہیں ہے. یہ وہ حرام کاری ہے جو پورنیا کا پہلا حصہ آپ نے سنا، روحانی حرام کاری جو اسپرٹ میں کی جاتی ہے، جو آپ کی سول میں کی جاتی ہے، وہ اس سول کا بھی گناہ گار بن جاتا ہے. یہ واحد گناہ ہے. باقی جو گناہ آپ کرتے ہیں آپ بدن کے گناہ گار نہیں ٹھہرتے. حرام کاری کے نتیجے میں وہ گناہ جس کے بارے میں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بیٹے کے بارے میں بھی کفر بکتا ہے وہ بھی معاف کر دیا جائے گا، لیکن جو گناہ روح اس کے خلاف کیا جائے گا اس کی معافی نہ اس جہان میں نہ اس جہان میں. تو حرام کاری جو ہے اسپرچول امورالٹی وہ اس گناہ سے تعلق رکھتی ہے کہ آپ اپنا بدن، وہ بدن جو خدا کا مسکن ہے، یہ جسم خدا کا مسکن نہیں ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں یہ جسم خدا کا مسکن ہے. یہ بدن جو یہاں پہ استعمال ہوا، یہ بدن آپ کی روح ہے. آپ اپنی روح کے گناہ گار ہو جاتے ہیں حرام کاری سے جب آپ اپنے بدن کو کسبی کے پاس لے کر جاتے ہیں، کسی دوسری عورت یا مرد کے پاس لے کے جاتے ہیں، اور اس سے جب آپ ایک تن ہوتے ہیں تو آپ اپنی روح کے گناہ گار ہو جاتے ہیں. جو خدا کا مقدس ہے، جس میں خدا کا روح بسا ہوا ہے، آپ اس روح کے گناہ گار بن جاتے ہیں. تو ججمنٹ والے دن آپ کی روح پکار کر کہے گی کہ یہ میرا گناہ گار ہے، اس کے اس گناہ کی وجہ سے میں تیرا مقدس نہ بن سکا. تو لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح اس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے. اکثر لوگ اس کی ٹرانسلیشن اس جسم کی کرتے ہیں کہ پھر ایک جسم نو کوڑے کا نکلتے ہیں، ایک جسم نو بیماریاں تو پہنیاں نے، ایک جسم نو اٹیک کے ہوندے نے. خدا دا مسکن ہے، تمہیں تندرست رہنا چاہیے، 1000 سال تک چلنا چاہیے. جو جسم کے گناہ ہیں وہ جسم کے گناہ ہیں، لیکن جو بدن یہاں میں کہا گیا یہ بدن آپ کی روح ہے جو خدا کا مقدس ہے. خدا روح ہے، وہ آپ کی روح کے ساتھ ملتا ہے، آپ کی روح کے اندر رہتا ہے، آپ کی روح کے ساتھ رہتا ہے. جب ہم حرام کاری کرتے ہیں تو یہ واحد گناہ ہے جس کے وسیلہ سے ہم اپنے بدن کے گناہ گار ٹھہرتے ہیں، یعنی اپنے اس روح کے گناہ گار بن جاتے ہیں. پھر جس کو نیا بنا ہی نہیں سکتے، جس کو توبہ کے لیے دوبارہ نیا بنا ہی نہیں سکتے، تو پھر خدا کا روح کیسے بسے گا اس میں؟ کیسے پاک روح اس کے بیچ میں دوبارہ آپ کے ساتھ محنت کرے گا اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی کی طرف راغب کرے گا؟ کیونکہ حرام کاری سے وہ روح جو ہے وہ ناپاک ہو چکی ہے، اس کو نیا نہیں بنایا جا سکتا. غلطیوں کا خط میرے ساتھ دیکھیے 5واں باب.
یہاں پہ صرف شارٹ پڑھ رہا ہوں ٹائم کی کمی کی وجہ سے. 19ویں آیت کے شروع میں لکھا ہے اب جسم کے کام تو ظاہر ہے, اور 22ویں آیت کے شروع میں لکھا ہے مگر روح کا پھل. جسم کے کام اور روح کا پھل. اب آگے چلتے ہیں. 24ویں آیت میں لکھا ہے انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے. یعنی جب آپ صلیب پر کھینچ دیں گے تو پھر جسم اور روح کی لڑائی شروع ہوگی, اور آپ جسم اپنی طرف آپ کو کھینچے گا, روح اپنی طرف آپ کو کھینچے گا. یہ کھینچا تانی قبر تک کلام کہتا ہے. مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے جو غالب آئے, ہاں جی, جو غالب آئے اس کے لیے بڑے بڑے انعامات کلام مقدس میں درج ہیں. جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا. پھر جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا. پھر آگے بڑھے, پھر آگے بڑھتے ہیں جی. جو حوالہ لکھنا چاہتے ہیں کہ جسمانی حرام کاری جو ہے جس سے ہماری پھر روح بھی جو ہے, تو وہ اس کے لیے حوالہ ضرور لکھ سکتے ہیں کہ اس کی معافی ہم اپنی آخری سانس سے پہلے مان سکتے. اور وہ معافی ہے مکاشفہ کی کتاب ہے اور اس کا دوسرا باب ہے, اور جہاں ایزیبل کا ذکر ہے وہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں. پر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اس عورت ایزیبل کو رہنے دیا جو اپنے آپ میں نبیہ کہتی ہے میرے بندوں کو حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانی کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے. میں نے اس کو توبہ کرنے کی مہلت دی مگر وہ اپنی حرام کاری سے توبہ کرنا نہیں چاہتی. اگر آج تک ہمارے اندر حرام کاری پائی جاتی ہے کہ ہمیں اسپرچل امورالٹی نہیں کی لیکن حرام کاری میں ملوث رہے اور ہم نے اس کا اقرار بھی نہیں کیا, تو ابھی سانس چل رہے ہیں, ابھی ہم معافی مانگ سکتے ہیں. اور ہمارا خدا محبت سے بھرا ہمیں پاک اور صاف کر سکتا ہے, اور وہ اس کو بھول بھی سکتا ہے. وہ سمندر کی تہ میں ہماری اس حرام کاری کو پھینک بھی سکتا ہے جس کو وہاں سے اٹھا کے ڈسیور آپ کو بار بار یاد کروائے. لیکن بات پھر ایمان سے ہے کہ ہم کیسا ایمان رکھتے ہیں. اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے تو پھر وہ ڈسیور ہمیں گرا نہیں سکتا, پریشان نہیں کر سکتا. اور ضرور ہے کہ پھر پاک روح آپ کو اتنا مضبوط بنا دیتی ہے کہ آپ ایسے گناہ پہ لیکچر دے سکیں. ہاللیلویا. یہ خدا کے کام ہے اور ہماری سمجھ سے بالکل پرے ہے. ایک وقت میں پالوس رسول ہزاروں لاکھوں مسیحوں کا قاتل اور سیم ٹائم گناہوں سے مخلصی ملتی ہے. غیر قوموں کے لیے اس کو رسول بھرتی کیا جاتا ہے, اس کو مسح کیا جاتا ہے, اور پھر وہ ایسا بے باکی کا کلام پیش کرتا ہے کہ اگر ڈسیور کو اجازت دی جائے تو ڈسیور کہے گا لے دیا کرتا سیا کی بولے لیا. وہ اس ایمان سے اس فخر سے بولتا ہے جس فخر کے وسیلہ سے خدا نے اس کی اس حرام کاری کو معافی ہے, اور وہ یقین رکھتا ہے کہ اس حرام کاری کو سمندر کی تہ میں, اور خدا اس حرام کاری کو بھول چکا. یہ خدا کا انسان کے ساتھ وعدہ ہے. جب ہم خدا یسوع مسیح پہ ایمان لاتے ہیں وہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے, ان کو بھول جاتا ہے. لیکن ڈسیور آپ کو بار بار یاد کروائے گا, بھولنے نہیں دے گا. یہ انہوں نے دیکھا غیر یقینی حالات پیدا کرو. آپ یقین رکھیں کہ جب آپ نے معافی مانگ لی تو دیٹس اٹ. اس کے لیے آخری چند باتیں. اسپرچل ریبرتھ, حرام کاری سے بچنے کے طریقہ کار آپ کو پیش کرنے لگا. اسپرچل ریبرتھ ایک طریقہ کار ہے ریگولر پریئر, خدا کے حضور ریگولر دعا کرنا. ڈسیور آپ کو دعا نہیں کرنے دے گا.
ایک دن گزر گیا تو اگلے دن ایسے ہی ہے جیسے میرا بیٹا سمجھے گا کہ آپ ایک دن ایکسرسائز کے لیے نہ جائیں تو پھر سمجھو 2 ہفتے نیچے جانا، کیونکہ اچھا کل چلتا اور ڈسیور جہاں بیٹھا نا پیچھے اور تیجے دن کی 2 ہفتے بعد کی تھا ڈنر نہیں گئے تو چلو 2 ہفتے کوئی بات کل سمجھ جاؤں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ زندگی ننگ کی دواری کی تھی. فیلوشپ اینڈ اکاؤنٹیبلٹی، رفاقت رکھیں، روٹی توڑنے میں مشغول رہیں، مقدسوں کی رفاقت سے کلام مقدس کے بھید ملتے ہیں، ضرور رکھیں تاکہ چوتھی بات، ریڈنگ بائبل، ڈیلی کلام مقدس پڑھیں. اور آپ یقین جانیں کئی اس بات کو اس پہ ایمان رکھتے بھی ہوں گے، اس سے گزرے بھی ہوں گے کہ اگر ڈیلی آپ کلام پڑھیں گے تو آپ کو ڈیلی 1 2 3 4 5 باتیں آپ کی روحانی زندگی کی ترقی کا سبب ہے. پھر میرٹل فیڈیلٹی، اپنی ازدواجی زندگی ایک دوسرے سے پیار محبت میں بندے رہے، ایک دوسرے کا احترام کرے. جڑے وعدے کیتے ہیں انہوں میں تو کہنا ٹیپ کر کے روز گھر سے چلنے چاہیے تاکہ میاں بیوی کو پتہ چلتا رہے کوئی آرام گھر سے نہ ڈگ پڑے، کیونکہ جو وعدے کیے ہیں وہ نبھانے پڑیں گے. اور آج کل تو جان بوجھ کے ایک دوسرے کو دھکیلا جاتا ہے آرام کاری کی طرف تاکہ کلام کے مطابق طلاق لے کے جائز طریقے نہ دوجا بیاہ کر سکیں، کیونکہ پادری آج کل بیاہ نہیں کرتے، طلاق دیتا. سیکنگ فارگیونیس، ہر وقت معاف کرنے کے لیے تیار رہیں اگر آپ حرام کاری سے بچنا چاہتے ہیں. اور گارڈ یور ہارٹ، اپنے دل کی حفاظت کریں. دل ہیلے باز ہے، آپ کے اندر ریزننگ بنائے گا اور کوئی نہیں خدا بات کر ڈالنا کہ تو بڑی سونی ہے. حرام کاری کروا کے بعد سے اس ڈسیور نے بچوں نکل جانا کہ آمنا سامنا پر خدا نہیں ہونا جائے. اس لیے جو دل دہیلے باز ہے اس کو سنبھال کر رکھیں تو ضرور ہم اس حرام کاری سے بچ بھی سکتے ہیں. اور ایسے گناہ سے اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ کرمزی گناہ کہہ سکتے ہیں. حرام کاری وہ گناہ ہے جس کو اتنا ڈارک ہے کہ وہ کالے سے بھی چاہ رہا تھا کہ. تو خدا آپ سب کو برکت دے، آج کے کلام کی آپ سب کو سمجھ آئے اور یہ کلام آپ کی زندگیوں میں کام آئے اگلے دنوں میں اور آپ بھرپور مسیحی زندگی خدا یسوع میں بسر کر سکیں. آمین. اوکے جی، ایک سوال رہ گیا معذرت کے ساتھ، جنہوں نے سوال کیا ان سے بھی میں معذرت چاہتا ہوں. ایک سوال رہ گیا بس چند سیکنڈ میں. سوال کیا گیا تھا کہ سیکچول پیشن اور پورن فلمز، جو پورنیا پورن فلمز، کیا یہ حرام کاری ہے، بدکاری ہے، زنا کاری ہے یا ناپاکی ہے؟ اس کے لیے قدسیوں کا خاتمہ نکالوں گا، خود سے جواب نہیں دوں گا کہ یہ نہ لگے کہ میں اپنی طرف سے ایویڈنس دے رہا ہوں. تیسرا باب ہے جی، اور اس کی 5ویں آیت ہے. بس اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر ہیں، یعنی حرام کاری اور ناپاکی اور شہوت اور بری خواہش اور لالچ کو جو بت پرستی کے برابر ہیں. تو شہوت پرستی کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا. اب آگے پورن فلمز جو آپ دیکھ رہے ہیں، پھر بات کسنگ اور ٹچ والی آتی ہے کہ اگر آپ کے سامنے پورن فلم چل رہی ہیں اور آپ ایک رائچس پرسن ہیں، آپ کی کیا فیلنگز ہیں؟ آر یو ریڈی فار ایڈلٹری؟ آر یو ریڈی فار دیٹ ڈیم سیکچول پیشن، شہوت پرستی، یا آپ حرام کاری کے لیے تیار ہو رہے ہیں؟ آپ کی فیلنگز کیا ہیں؟ ایک گناہ ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ کی نظر سے گزرا ہے، اگر گزرتی چیز کو آپ روک کے 2 منٹ کے اپنے سامنے رکھ لیتے جسے سے
अगर एक चीज गुजरी है वो आपकी नजर से गुजरी है, लेकिन अगर आप नहीं वापस वापस, इसका मतलब है आपका इंटरेस्ट वहां पर है, तो आप उसको देखेंगे तो वहां पे हरामकारी तो नहीं होती, लेकिन बदकारी जरूर हो जाएगी। कौन फिर हरामकारी तो नहीं होगी, बदकारी हो जाएगी, जिसकी माफी अपने आखिरी सांस से पहले आप मांग सकते हैं। और अगर आप रोज दुआ करते हैं, रोज खुदा के साथ आपका राब्ता है, अगर ये गलती होगी तो वो तो उसी दिन माफ हो जाएगा। लेकिन ये खिंच के दोबारा सामने बार बार ले आने की कोशिश करोगे तो फिर चित्त नहीं पैड़ने के अलावा कोई काम नहीं, क्योंकि बार बार हम खुदा को एलानिया जलील करते और बार बार उसको सलीब पर चढ़ाते हैं। तो मेरा ख्याल है जवाब आपको मिल गया होगा। अगर कोई बात रह गई हो तो जरूर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, दुआ करें और उसके बाद आज तो कलीसिया के सबसे छोटे बच्चे का